अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। पीटीआई कैंप से आज हुकूमत के लिए एक अल्टीमेटम और इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुज़ाकरात का अहम सिग्नल आ गया है और बानी चेयरमैन की जानिब से पॉलिसी वाज़े कर दी गई है। अडयाला जेल में इमरान खान से तफसीली मुलाकात करने वाले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान ये इल्ज़ाम लगाया है कि हाई कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद पार्टी क़यादत को इमरान खान से जेल में मिलने नहीं दिया जा रहा और अगर पार्टी रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई तो तहरीक इंसाफ IMF शराइत पर हुकूमत का साथ नहीं देगी। अली अमीन गंडापुर ने यह भी वाज़े कर दिया है कि अगर मुज़ाकरात करना है तो इमरान खान उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं और साथ ये दावा भी किया है कि पीटीआई इमरान खान को जल्द रिहा करवा लेगी। इमरान खान की बात हो रही है तो उन्होंने आज मुसलसल तीसरी बार 9 मई मुकदमात की तफ्तीश के हवाले से पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया है। गुज़िश्ता 3 रोज़ से लाहौर पुलिस इमरान खान का पॉलीग्राफ, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करने अडयाला जेल में आ रही है, मगर बानी चेयरमैन की तरफ से मुसलसल इनकार किया जा रहा है। पीटीआई इमरान खान की रिहाई, एहतजाज और मज़ाकरात के हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाने जा रही है, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। जी सामने। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये सवाल है मेरा आपसे और आप ही के जवाब या आप ही के एक सहाफ़ी को दिए गए स्टेटमेंट से ये सवाल मैंने निकाला है कि तवातर के साथ आप लोगों को मौका मिल रहा है और ख़ास तौर पर आपको मौका मिल रहा है कि खान साहब से आपकी मुलाकातें हो, तो कहीं कुछ मिला तो नहीं दिया था साकी ने जाम में? देखिए, वो तो एक खुशी की बात थी कि 2 माह के बाद मुझे मिलने की इजाज़त दी गई और वो दिन था जब मुलाकात होती है। पिछले 2 माह से वकला की मुलाकातों में मेरा नाम जो है वो निकाल दिया जाता था, अगरचे लिस्ट में ही भेजता था या हमारे दूसरे दोस्त भेजते थे पंजोता साहब, तो वो ज़ाहिर है खुशी थी मुझे उस दिन। अगले दिन यूँ हुआ कि जो तोशा खाना का मुकदमा है उसकी पेशी लगा दी गई, आज GHQ केस की पेशी लगा दी गई। तो इन मुकदमात में तो हम पेश होते हैं बतौर वकील, तो तोशा खाना केस में अगले दिन फिर मुझे बतौर वकील पेश होने का मौका मिला और आज मुझे खुशी है कि अलीमा बीबी को भी मिलने दिया गया। उनको तोशा खाना केस की पेशी में मिलने नहीं दिया गया था, हालांकि उनका हक है बतौर फैमिली मेंबर। तो अच्छी बात है कि हम कुछ जो शराफत के मयार हैं उनको वापस हासिल करें। ख़ानदान का मिलना, वकील का मिलना एक बहुत मामूल की बात है। इससे भी अगर आप रोकते हैं तो फिर सिर्फ आइन कानून की पामाली नहीं होती, शराफत की भी पामाली होती है। सही है। तो फिर अब जिस तरह से अलीमा खान साहिबा ने मुलाकातें कर ली, मुलाकात होने लग गई है, अब अली अमीन गंडापुर साहब की भी आज मुलाकात हो गई, तो फिर सलमान साहब ये अल्टीमेटम देने की क्या ज़रूरत पेश आई IMF के हवाले से? क्योंकि पहले ही पीटीआई पर हुकूमत इल्ज़ाम ये लगाती है कि वो एक ही शख्स की बात करते हैं या वो ये कहते हैं कि अहम कौमी मामलात के ऊपर गवर्नमेंट को नहीं मिलती और पाकिस्तान को मुकद्दम नहीं रखती पीटीआई। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, पाकिस्तान को वो मुकद्दम नहीं रखता जिसने पाकिस्तान के इलेक्शन पर हमला किया। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि ये पूरा निज़ाम फरेब और झूठ पर मबनी है, ये पूरा निज़ाम धौंस पर है, अगवाकारी पर मबनी है। तो बड़े आराम से ये लोग भूल जाते हैं, ऐसे पेश करते हैं जैसे कि एक निज़ाम चल रहा है जो बिल्कुल आइनी है, कानूनी है, इलेक्शन भी शायद ठीक हुआ था। सब कुछ ये झूठ है, एक हुयूला है। अब इस झूठ को कितनी देर लेके आगे बढ़ना है आपने? हम जब कहते हैं कि इस झूठ को ख़त्म करो, जो जमहूरियत पर डाका डाला उसको ख़त्म करो, हमारे साथ बैठो और अवाम का मैंडेट बहाल करो, आइंदा शफाफ इलेक्शन की बात करो, पिछले मैंडेट की बहाली की बात करो, तो कहते हैं नहीं, ये बात हम नहीं करेंगे। लेकिन आप अच्छे बच्चे बनकर इस झूठ के निज़ाम का हिस्सा बने रहें, हर काम जो हम करते हैं उसको बढ़ावा दें। तो हम उनको ये कह रहे हैं कि अगर आप आइन और कानून की जानिब वापस नहीं आते, शराफत की जानिब वापस नहीं आते, तो ये तवक्को ना करें कि आपकी हर बात जो है वो हम मानते चले जाएंगे। पीटीआई इस वक्त मुज़ाहमत की जमात है। पीटीआई इस वक्त मुल्क में बहाली आइन और कानून और शराफत की बहाली की जमात है। तो ये हम करते रहेंगे। इसके लिए हमें इनकार करना पड़ता है, ना करना पड़ता है, तो वो हम करेंगे क्योंकि इसमें मुल्क का फ़ायदा है। ठीक है। अच्छा, अब राजा साहब ये भी बताइए कि आज फिर इमरान खान साहब की जानिब से मुज़ाकरात खुद करने का बड़ा वाज़ेह सिग्नल आया है। अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से भी और अलीमा साहिबा ने भी गुज़िश्ता रोज़ ये बात की थी। तो फिर ऐसे अब इस बात से ज़्यादा मेरा ख्याल है अहम यह है कि दूसरी साइड से कोई ऐसा सिग्नल आप लोगों को आया है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि अभी तक खान साहब को उन्होंने इंगेज किया है। नहीं, मेरी कोई इत्ला नहीं है इस हवाले से, और खान साहब ये नहीं कह रहे कि उन्हें कोई ख्वाहिश है किसी से बात करने की। वो ये समझते हैं कि मुल्क इस वक्त जहाँ खड़ा है वहाँ ज़रूरी है कि हकीकी नुमाइंदों के साथ वो लोग बात करें जो इक़्तिदार पर काबिज़ हैं।
اس ملک کو ضرورت ہے اندرونی یکسوئی کی، یگانگت کی، دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور ملک کے اندر جو معیشت کا حال ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ آج آپ دیکھیں تمام اخبارات میں آج اور کل ملک کی سب سے بڑی جو تجارتی تنظیم ہے اس کے اشتہارات چھپے ہیں کہ ملک میں اس وقت صنعت جو ہے وہ تباہی کے دھانے پہ کھڑی ہے۔ تمام بلند بانگ دعوے پچھلے 1.5-2 سال کے کہ معیشت بحال ہو گئی، جھوٹ ہے۔ آپ نے صرف معیشت کا گلا دبایا ہے، آپ نے افراط زر کو اس طریقے سے کم کیا ہے کہ کوئی معاشی عمل ہی نہ ہو ملک میں۔ آپ نے اگر بیلنس آف پیمنٹس کو، کرنٹ اکاؤنٹ کو کچھ بہتر کیا ہے تو اس لیے کیا ہے کہ یہاں پہ صنعت میں کا پہیہ ہی نہیں چل رہا۔ درآمدات تب ہوتی ہیں جب صنعت چل رہی ہو، خام مال ملک میں آ رہا ہو۔ تو تمام ایک مصنوعی نظام ہے، ایک جھوٹا نظام ہے، اس کو ٹھیک کرنا حب الوطنی کا تقاضا ہے، اولین اس ملک کی ضرورت ہے۔ اس تناظر میں خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ بات کرنے کو تیار ہیں، ان کو کسی سے خواہش نہیں ہے بات کرنے کے لیے، صحیح ہے، اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے وہ۔ ٹھیک ہے، اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے، لیکن پھر کیا آج یہ الٹیمیٹم دینا ساتھ ہی ایک ہی سانس میں یہ چیز مناسب تھی؟ پھر ماحول بنانا ہے نا دونوں سائیڈز نے، انہوں نے بھی بنانا ہے۔ اگر وہ ملاقاتوں میں ذرا سافٹنس دکھا رہے ہیں یا دکھانے کی ایک تاثر دے رہے ہیں تو پھر اس طرف سے بھی تھوڑی سی سافٹنس ہو جاتی۔ مطلب آج ہی الٹیمیٹم یہ IMF والا اتنا بڑا نہیں، دیکھیں کیا ہم سختی دکھا رہے ہیں اور کیا وہاں سے نرمی ہے۔ خان صاحب کو جیل میں کتابیں نہیں مل رہی، ان کے بچوں سے گفتگو نہیں ہو رہی، ہمارے لوگوں کو آج بھی دھونس کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ وہ اقبال جرم کریں عدالتوں میں۔ تو یہ بالکل ایک غلط تصور ہے کہ کوئی نرمی ہے۔ ہم کوئی التجا نہیں کر رہے، ہم حق مانگ رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں آئین اور قانون کے مطابق حق دو، عدالتوں کو آزاد کرو، ورنہ ہم مزاحمت کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سلمان صاحب یہ بھی بتائیے کہ ایک تاثر بن رہا ہے، ایک ہے خان صاحب کی طرف سے کہ جو ان کے بیانات آ رہے ہیں وہ مسلسل اس چیز کو ریبٹ کرتے ہیں کہ جب بھی ان سے سوال ہو یا علیمہ بی بی مل کر آتی ہیں تو وہ اس چیز کو ریبٹ کرتے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، اور میں بات کرنے کو تیار اس لیے ہوں، جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں بات کرنے کو، بیٹھنے کو تیار ہوں، اور میں خود سے کروں گا، کسی اور کو درمیان میں اب نہیں لاؤں گا، میں خود فیصلہ کروں گا یہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ پارٹی سے پھر کچھ لوگوں کی طرف سے مکسڈ سگنلز آتے ہیں کہ جیسے ہم خود مینیج کر لیں گے چیز کو، باہر سے ہم خود ہی کوشش کرا لیں گے ان کی ریلیف کی۔ تو یہ پھر وہ ایک طرف ڈیل کا تاثر ظاہر کرتے ہیں، دوسری طرف پارٹی سے بیانات ایسے آ جاتے ہیں کہ جس سے یہ تاثر مزید گہرا ہو جاتا ہے کہ شاید کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا شاید کہیں سے ریلیف مانگا جا رہا ہے۔ نہیں، اس تاثر کو اب آپ کو مکمل طور پہ رد کر دینا چاہیے۔ خان صاحب نے بالکل وضاحت کر دی کہ اگر بات ہوگی تو ان سے ہوگی اور مقتدرہ کی ہوگی، وہ کسی ایسی جماعت سے بات نہیں کریں گے جس کا وجود ہی مصنوعی ہے، جس کا عوام میں وجود نہیں ہے۔ 16-17 سیٹیں جیت کر جس کو اقتدار پر قابض کیا گیا ہے، جو یہ تک استحقاق نہیں رکھتی کہ ہماری ایک میٹنگ کرا دیتی جب جنوری میں ہم ان سے ملے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے ہم نے کمیشن کا تقاضا کیا، انہوں نے کہا ہم پوچھ کر بتائیں گے۔ تو کوئی نہیں کسی ایسی جماعت سے بات کرنے کا جو بالکل ایک مجبور محض ہے۔ بات کی جائے، ٹھوس بات کی جائے، بامانی بات کی جائے، اور عمران خان سے براہ راست بات کی جائے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ یہ سوال میں نے ایکچولی تاثر والا اس لیے کیا کہ سوشل میڈیا پہ بھی کچھ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ گزشتہ روز جب علیمہ بی بی باہر آتی ہیں خان صاحب سے مل کر تو وہ بات کرتی ہیں ڈرون اٹیکس کی مذمت کی، اور وہ خان صاحب کی ایک بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے فرام اے ویری لانگ ٹائم۔ اور دوسری طرف جب ہم خان صاحب کی ٹویٹس دیکھتے ہیں تو اس میں وہ ذکر غائب ہے۔ تو یہ چیز پھر سمجھ نہیں آتی کہ کس طرف کی بات کون کر رہا ہے، اور خان صاحب نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ خان صاحب سے ڈرونز کی بات کل ہوئی ہے، کل علیمہ بی بی کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن کل جو بیان جاری کیا، دو بہنوں کی ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات کے نتیجے میں جو معلومات علیمہ بی بی تک پہنچی ان کی بنیاد پہ انہوں نے خان صاحب کا پیغام پہنچایا کہ وہ ڈرون حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں، ڈرون حملوں کو وہ ملک میں دہشت گردی کی بڑی وجہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ بات آ گئی وضاحت سے، ایسا نہیں ہے کہ ان کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں آئی۔ ٹھیک ہے۔ اور جو ایک اور سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ میں جو پوچھنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی ٹویٹس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ مطلب کون ہے شخص جو آ کے بتاتا ہے کہ بھئی یہ متن تھا، خان صاحب کی باتیں یہ تھیں اور یہ پوائنٹ سارے ٹویٹ میں ہائی لائٹ ہونے چاہیے، اور وہ پھر آگے ٹیم کو جاتے ہیں؟ وہ کون شخص ہے؟ ایک ہی شخص ہے کوئی جس کی ذمہ داری ہے، یا جو بھی مل کے آتا ہے وہ آ کر بتائے گا اور پھر وہ سارا ٹویٹ ہونا ہے معاملہ؟ نہیں، دیکھیں کسی کی ذمہ داری نہیں، میرے علم میں نہیں ہے۔ ہم باتیں کرتے ہیں، جو بھی بات اندر ہوتی ہے وہ بات جو مل کے آتا ہے شخص وہ کر دیتا ہے، وہاں سے باتیں جو ہیں وہ اٹھتی ہیں، اور جو خان صاحب کی مصدقہ
گفتگو ہے جو بہنوں کے ذریعے آئے یا کسی اور ان کے اسپوکسمین کے ذریعے آئے وہ ظاہر ہو جاتی ہے ان کی ٹویٹ میں۔ اچھا، اور ٹویٹس کو کوئی سینسر کرنے کی کوئی پالیسی یا ان کو سافن کرنے کی کوئی پالیسی یا کوئی ان اناؤنس پالیسی نہیں ہے پی ٹی آئی کی؟ کوئی ایسی پالیسی ہرگز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اب فائنلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب بات چیت ہے تو جو حکومت ہے جس کے ساتھ آپ لوگ اب نہیں بیٹھنا چاہ رہے کیونکہ آپ لوگوں کے مطابق آپ لوگوں نے ان کو پہلے ایک موقع دیا اور ان کے پاس اختیار نہیں تھا ایون ایک ملاقات کرانے کا بھی بقول پی ٹی آئی کے، تو اسی حکومت کو پشت پناہی حاصل ہے اور وہ حکومت آج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پہ یہ لائن آپ لوگ کیسے ڈرا کریں گے کہ بھئی بات کس سے ہونی ہے اور خان صاحب کس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ یہ تو فیصلہ مقتدرہ کرے نا۔ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیچ میں کوئی گو بٹوین کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، کوئی مقصد نہیں تھا نا، ہم جب بیٹھے دسمبر اور جنوری میں حکومتی ٹیم کے ساتھ تو اس سے کیا حاصل ہوا؟ اس مذاکراتی عمل کے دوران حامد رضا صاحب جو ہمارے سپوکس پرسن تھے ان کے گھر پر مدرسے پر حملہ کرا دیا گیا، ایک جو ہماری ایک ڈیمانڈ تھی کہ کمیشن بنایا جائے اس کا پریس کانفرنس کر کے مذاق اڑایا گیا، تو ہمیں یہی لگا کہ بالکل یہ ایک غیر سنجیدہ عمل ہے، اسی لیے ہم نے اس میں مزید پیش رفت سے انکار کیا۔ اور اب اگر سنجیدہ بات ہونی ہے تو کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اس نظام پہ کون حاوی ہے، اس نظام کو کون چلا رہا ہے، تو قوم سے مذاق ختم ہونا چاہیے، جو حقیقت ہے اس کے مطابق ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ ہماری راہ میں، جمہوریت کی راہ میں ایک ہی طاقت کھڑی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ طاقت اپنا آئینی کردار ادا کرے، ملک کی فلاح میں ہمارا ساتھ دے، ہم اس کا ساتھ دیں اور جو جس کا کام ہے وہ کرے آئین اور قانون کے مطابق۔ اچھا، اور فائنلی سلمان صاحب، عمران خان صاحب کے حوالے سے پولی گراف ٹیسٹ کی بڑی بات چیت ہو رہی ہے کہ ٹیم آئی ہوئی ہے اور خان صاحب ان کو کرنے نہیں دے رہے، اس کی کیا وجہ ہے آپ کے نزدیک؟ اور اس میں کوئی لیگل ایسپیکٹ بھی ہے جو آپ لوگ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اس سے کہیں ڈیفینس تو خان صاحب کا 9 مئی کے کیسز میں نہیں افیکٹ ہوگا انکار کرنے سے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیں یہ اس کے دو اس کے پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے جسم کی خود رکھوالی کرے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ میرے جسم کو چھوئے کسی بھی مقصد کے لیے۔ تو یہ جو بنیادی حق ہے آئین میں، آرٹیکل 14 ہے ڈگنیٹی آف دا ہیومن بینگ، آرٹیکل 13 ہے کہ آپ میرے سے کوئی انفارمیشن لیتے ہیں کوئی آلہ لگا کر، مجھے کیا پتا اس آلے کو پڑھنے والا کون ہے، جس طرح آپ نے الیکشن کے رزلٹ پڑھے وہ کیا تھے اور سنائے کیا گئے، تو اس آلے کے نتیجے میں کون بتائے گا کہ اس آلے نے کیا رزلٹ دیا تھا، اس کی کیا تصدیق ہو سکتی ہے؟ جو پورا نظام جھوٹ پر مبنی ہے تو ہم کیوں اس جھوٹ کے نظام کے حوالے کریں؟ تو پھر سلمان صاحب، عدالت کا جو آرڈر ہے وہ پھر کیا اس میں ایک انلیگل قسم کا آرڈر تھا جو کہا گیا عدالت کی طرف سے کہ ٹیسٹ یہ کرا لیں خان صاحب کے کنسنٹ لیے بغیر؟ ہم اس کو بھی چیلنج کریں گے، وہ غیر آئینی آرڈر ہے اور ہم اس کو اعلیٰ عدلیہ میں چیلنج کریں گے۔ خان صاحب نے جو لکھ کے دیا ہے بیان کل، اس میں میں اور سلمان صفدر صاحب جیل میں موجود تھے جب وہ بیان لکھا گیا، ہم نے معاونت کی، اس میں ہم نے آئین کے آرٹیکل 13 14 کا حوالہ دیا ہے اور ہم نے کہا ہے کہ کوئی یہ ٹیسٹ زبردستی نہیں لے سکتا اور اس نظام پر ہمیں بالکل کوئی اعتبار نہیں ہے کہ یہاں سچائی سے ٹیسٹ لیے جائیں گے یا سچائی سے ان کا جو نتیجہ ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، بالکل، بہت شکریہ ادا کریں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سلمان صاحب کو آپ نے سنا، انہوں نے بڑا کلیئرلی پولیگراف ٹیسٹ کے حوالے سے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا، خدشات کا اظہار کیا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس آرڈر کو چیلنج کریں گے کورٹ میں، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ عمران خان کی ٹویٹس سینسر نہیں ہو رہی ہیں، جو بات ہوتی ہے وہ منوان آ جاتی ہے ان کی ٹویٹس پر، اور تھوڑی بہت کنفیوژن شاید ملاقاتوں کے حوالے سے یا رپورٹ کرنے والوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بات چیت کے حوالے سے عمران خان کا موقف بڑا کلیئر ہے اور وہ یہی ہے کہ اب وہ خود بات کریں گے اور وہ خواہش نہیں کر رہے بات کرنے کی، وہ صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ اگر بات چیت کا ماحول بنانا ہے تو بات کرنے والی شخصیت پی ٹی آئی کی طرف سے میں خود ہوں گا۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ ان سارے معاملات میں پی ٹی آئی آگے کیسے بڑھتی ہے۔ ناظرین، بھارت کی پاکستان میں پراکسی وار اور سانحہ خضدار کی گونج اب سینٹ میں بھی جا پہنچی ہے کہ جہاں پر خضدار میں معصوم بچوں کو نشانہ بنائے جانے پر آج اراکین پارلیمنٹ نے دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس دکھانے اور بھارت کی پراکسیز کے طور پر کام کرنے والی کالا دم تنظیموں کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے آج ہی یہ دعویٰ بھی کر دیا ہے کہ پاکستان نے حالیہ عسکری تناؤ کے دوران بھارت کو بھرپور جواب دے کر 1971 کی جنگ کا بدلہ لے لیا ہے اور اب مودی پاکستان پر حملہ کرنے سے قبل کئی بار سوچے گا۔
خضدار سانے سے جڑی آج ایک اور افسوسناک خبر ناظرین یہ سامنے آئی ہے کہ گزشتہ روز اسکول بس کے حملے میں زخمی ہونے والی 8ویں جماعت کی طالبہ سحر سلیم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی ہیں، اور جس کے بعد اب شہید ہونے والی طالبات کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی آج یہ واضح کر دیا ہے کہ کالعدم BLA اور TTP بھارت کے پیرول پر ہیں اور پاکستان میں بطور پروکسیز دہشت گردی میں ملوث ہیں، جس کے ثبوت بھی پاکستان کے پاس بذات خود موجود ہیں۔ اسی تناظر میں اب ایک بار پھر نیشنل ایکشن پلان کے نفاذ کی بہت بات ہو رہی ہے۔ اس کے لیے پاک بھارت کشیدگی کے دوران دکھائی گئی سیاسی یکجہتی کو استعمال کرنے پر زور دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ روز سینٹ کمیٹی اجلاس کے دوران چیئرمین PTA حفیظ الرحمان کی جانب سے ANP کے سینیٹر ایمل ولی خان پر نشہ کرنے کا الزام لگانے کے بعد اس معاملے کو استحقاق کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ یہ اقدام سینیٹر ایمل ولی خان کے احتجاج اور مطالبے کے بعد چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے اٹھایا ہے، اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان اب پراکسی وار سے کس طرح سے نمٹیں گے، پورے ایک ملک کے طور پر کس طرح سے بھارت کو اس محاذ پر شکست دے سکے گا، دنیا کو کیسے باور کرانا ہے ہم نے کہ پاکستان کے پاس ان ساری کارروائیوں کے ثبوت بھارت کے خلاف موجود ہیں، اور گزشتہ روز سینٹ کمیٹی اجلاس میں کیا واقعہ پیش آیا تھا، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ سینیٹر ایمل ولی خان صاحب۔ السلام علیکم سینیٹر صاحب۔ جی تھینک یو، وعلیکم۔ بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے تو جو دہشت گردی اور یہ اہم جو معاملات ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ سینیٹر صاحب، آج وزیر اعظم صاحب نے یہ اعلان کیا ہے یا ڈکلیئر کیا ہے کہ ہم نے 1971 کا بدلہ لے لیا ہے بھارت سے، آپ اس بیان سے متفق ہیں؟ آپ کو ٹھیک لگتا ہے؟ ہمیں تو جی 71 کا جو بیان پڑھایا گیا ہے پہلے وہ بتا دے کہ وہ ٹھیک ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں تو جو تاریخ پڑھائی گئی ہے اٹس لٹرلی سم تھنگ ٹو لاف ایٹ پاکستان اسٹڈیز۔ تو ہمیں پہلے یہ بتائے کہ جو 71 کی تاریخ ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، تو ہم پھر ابھی والی تو آنکھوں سے دیکھ لیے تو دیکھ لیں گے کہ کیا ہے اور کیا نہیں۔ البتہ اللہ نے عزت دی ہے، 71 میں ہم زندہ نہیں تھے، ہمیں ان کا نہیں پتہ، اور تاریخ آپ کا پتہ ہے کہ ہسٹری از ریٹن بائی زورور لوگ، پیپل ان فری ورلڈ۔ ان پاکستان یو کین ناٹ ٹیپ ان سم پلیسز، اگر وہ باکسز آپ کے سامنے آتے بھی ہیں تو اگر آپ ادھر ٹیپ کریں گے تو یو اسٹارٹ انٹرنگ ڈارک ویب اینڈ دین یو مائٹ گیٹ لاسٹ۔ تو ادھر کی بات کر لیتے ہیں۔ اللہ نے عزت دی ہے اور اب اس عزت کو بچا لے۔ نہ یہ جنگ تھی نہ جنگ ہوئی، خدا نہ خواستہ جنگیں یہ نہیں ہوتی، یہ تو بس ایک حملہ ہوا اور ایک حملہ جواب ہوا، اور پھر مثال راکٹ ڈیفیوز ہوئے یا جہاز لگے اور ادھر ایک حملہ ہوا، ختم۔ خدا نہ خواستہ جنگ یہ ہے جو اسرائیل کر رہا ہے، ٹرو آؤٹ کنٹینیوس جنگ ہے نا جی، ایک قوم کی نسل کشی ہو گئی ہے، اس پہ تو کوئی بات نہیں کر رہا۔ افسوس ہے ٹرمپ بھی پیس آئیکن بنا ہوا ہے لیکن اس کو بھی غزہ پہ ترس نہیں آتا، بلکہ الٹا کہتے ہیں کہ نکالو، باہر نکالو، جگہ بنا کے دو اور مطلب کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھوک کی وجہ سے، بچے اور عورتیں اور سب، مطلب خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، میں یہ جو بیٹھے ہوئے نا پنے خان جنگ ہو، جنگ اللہ نہ کرے کہ جنگ ہو، اللہ کبھی نہ کرے کہ جنگ ہو، اور ماحول کو بدلو۔ صحیح ہے، جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ Have ever been a war a solution to anything؟ یا دوسری طرف has any war brought peace with it؟ No۔ بس ہو گیا، اب میرے خیال میں دونوں اطراف یہ ختم ہونا چاہیے۔ اب ایک اور نیا چیلنج ہے، یہ تو چیز تھی، ایک چیپٹر تھا وہ ختم ہو گیا اور پیج پلٹایا گیا، اب ایک پراکسی وار ہے کہ جو دو اہم بڑے صوبوں میں ہیں پاکستان کے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا، اس چیلنج کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ کوئکر، ویری کوئکر۔ دیکھیں پہلے تو ہمیں یہ جذبات لانا ہوگا، جو ڈرون پنجاب کی طرف اڑتے ہیں اور اس کے جس طرح کے جذبات اور احساسات ہوتے ہیں، وہ جذبات اور احساسات اب ہمیں لانے ہوں گے، کیونکہ ڈرون تو اڑ رہا ہے نا، ہندوستان سے ہو، افغانستان سے ہو، اپنی سرزمین سے خدا نہ خواستہ ہو، وہ لاہور میں گرے، پنجاب میں گرے، وزیرستان میں گرے، خضدار میں گرے، جہاں گرے، پہلے تو میرے خیال میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ تمام یکجہتی، تو تمام تر کو اس پہ تو کم سے کم یکجہ ہو کہ ہمارے جذبات ایک جیسے ہیں۔ اگر وہ ڈرون پنجاب میں لگتا ہے، اگر وہ ڈرون کشمیر میں لگتا ہے، اگر وہ ڈرون وزیرستان میں لگتا ہے، یا اگر وہ ڈرون کہیں اور لگتا ہے، احساس ہم نہیں ہے، ایک ہونا چاہیے جو نہیں۔ اور پراکسی وارز
پراکسی وارز ہمارے زبان میں بولا جاتا ہے کہ جب آپ ایک انگلی دوسری کی طرف پکڑتے ہیں تو یو آر پوائنٹنگ 3 towards your own self. towards your own self. So this proxy war has been an issue since 1947 اچھا اب اس کے بھی دو چیپٹر on one side and since 1970s جب On the other. ہم امریکن جہاد اور اس میں پڑ گئے تو یہ پراکسی وارز ہم نے کھل گئی ہمارے خلاف دونوں طرف کھل گئی ہمارے خلاف. صوبہ ٹو صوبہ بات کرتے ہیں. اب بلوچستان میں جو ایشو ہے وہ ہے BLA. دیکھیں رویے بدل گئے نا. ابھی مسئلہ ایک ہی ہے. اس مسئلے کو دیکھیں یہ آج کا نہیں ہے لیکن ان کے حل ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں. ایمل صاحب جو میں بات کر رہی ہوں نا کہ بلوچستان میں BLA ہے مثال کے طور پہ تو وہاں پر ایک ایشو ہے مسنگ پرسنز کا. انسرجنسی ادھر ہے, انسرجنسی ادھر ہے. ڈفرنٹ حل تو کریں گے تو یہی تو تباہی مچا رہے, یہی تو 50 سال سے تباہی مچا رہے کہ آپ ایک انسرجنسی کو پیار سے دیکھتے ہیں, ایک انسرجنسی کو نفرت سے دیکھتے ہیں. بلوچستان میں ایک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ BLA کے کہتے ہیں کہ اسپانسر ٹیررزم ہے جو کہ بھارت اس پہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ پیسہ بھی لگاتا ہے, ویپنز بھی دیتا ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں. اس کے حل کا طریقہ کچھ لوگ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایکشن ہونا چاہیے فورسفل. کچھ لوگ اس کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے, جو ناراض بلوچ ہے ان کو منائیں, مین سٹریم میں لائیں. اس آپ دونوں کی کس طرح مین سٹریم میں لائیں؟ جس طرح آپ نے طالبانوں کو پختونخوا کا صوبہ پکڑایا ہوا ہے اس طرح مین سٹریم کرے. مطلب بات چیت نہ ہو, یہ آپ I'm just clearing up my mind. یہ تو سارا کوئی دیکھے گا آپ کا الحمدللہ ایک ایسا پروگرام چلاتے ہیں پورا دنیا. تو یہ کس طرح کہ آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ جس طرح سوات کا ایک طالبان کا بندہ بالکل بندوق کی ایک تصویر آج وزیر ہے, ادھر 3 دفعہ PTI سے MPA اور وزیر ہے, وہی بندہ, میں نام نہیں لوں گا, آپ پہچانتی ہوں گے, جس نے بندوق اٹھائی ہے اس کے سے تو بات نہیں نہ ہو سکتی. وہ تو ریڈ لائن کلیئر ہے. یہ اس طرح آپ دیکھیں مین سٹریم کی پالیسی ختم کریں, یہ ذہنیت ہے. وہ ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. دہشت گرد جو بھی ہو, پختونخوا میں ہے دہشت گرد جو بھی ہو, جس رنگ کا بھی ہو, گڈ ہو بیڈ ہو, ان کا پراکسی ہو, امریکہ کا پراکسی ہو, افغانستان کا پراکسی ہو, ہندوستان کا پراکسی ہو, جس کا بھی پراکسی ہو جو یہ کام کرنے میں ملوث ہو, میں اگر خدا نخواستہ یا آپ بندوق اٹھا کے اسلام آباد میں کھلے عام لوگوں کو ماریں گے, ہمارے خلاف کیا ہوگا؟ نہیں, ہم کیوں بندوق اٹھا کے ماریں گے؟ خدا نخواستہ ایک آئین ہے, میں نے پہلے کہا خدا نخواستہ, خدا نخواستہ میں یا آپ بندوق اٹھا کے اسلام آباد میں لوگوں کو ماریں گے, کیا ہوگا ہمارے خلاف؟ صحیح ہے. لیکن ایک اور سوال ہے ادھر ایک سوال ہے, وہ سوال یہ ہے کہ جو آدمی بیٹا بیٹی وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ ہمارا باپ کہاں گیا, 24 سال ہو گئے ہم نے اس کو دیکھا نہیں, ہمارا بیٹا غائب ہو گیا گھر سے, وہ کرنا ہے. کلیئر کرو کیسے؟ اسٹیٹ کی ذمہ داری, اسٹیٹ از ریسپانسبل فار ایوری سٹیزن آف ہز. ہاں ایک بندہ غلط ہے, بتاؤ غلط ہے, عدالتیں ہیں, کس سے ہیں, ٹھیک ہے. مسنگ پرسن یہ تھا بھائی, صحیح. اچھا وہ اب کلیئر ہو گیا ہمارا. اب ادھر آ جاتے ہیں خیبر پختونخوا کی طرف. اب ادھر جو دہشت گردی ہے یا جو بھی ہے کہ بھائی ڈرون TTP نے مارا یا جو بھی ہوا, اس حوالے سے, اس صوبے کی دہشت گردی کے حوالے سے ہمیں افغانستان کی حکومت کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو لگتا ہے؟ اور اس کا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہے تو میکینزم کیا ہوگا پھر؟ گھر سے باہر چھوڑ دو, آپ گھر کے باہر نظر ڈال رہے ہو, گھر کے اندر تباہی ہے. پہلے جو گھر کے اندر بھائی 40,000 لوگ آپ لا کے ریکنسیلیشن نیشنل ایکشن پلان کے بعد, وہ ایک چہیتا ہینڈسم آیا تھا جو لوگوں کو یا راستے پہ لے کر جا رہا تھا یا گمراہ کر رہا تھا, وہ 40,000 لوگوں کو لا کے یہاں پہ سیٹل کرایا ہے. تو انہوں نے تو نکال بھی دیے بہت سارے. کس نے؟ اس حکومت نے. کدھر نکالے؟ وہ جو انڈاکیومنٹڈ افغانز ہیں ان کو واپس بھیج رہے ہیں, نکالو ملک سے باہر. افغان بیچاروں کو اب تباہی ہو رہی ہے نا, انہوں نے دہشت گردوں کو TTP کو لا کے یہاں پہ ری سیٹل کرایا. بی بی دس از آن ریکارڈ. And he was the only one making decisions. I am not saying he was the only one. He was the one who was given all the royalties for taking these decisions. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے کیے ہیں, صحیح ہے, جس نے بھی کیے ہیں کیا ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ نہیں پوچھا جانا چاہیے کہ نیشنل ایکشن پلان میں واضح لکھا ہے کہ دہشت گرد کے سہولت کار کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. آنٹ دے سہولت کار اب تو دہشت گرد, اور یہ نیشنل ایکشن پلان اس سے پہلے بنا ہے. تو جب کنٹینیوٹیز نہیں ہوگی کوئی مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. ملک کے اندر کنٹینیوٹی لائیں,
حقیقت سچ سننے کی کوشش سننے کی اپنے آپ میں ہمت پیدا کریں اور جھوٹ سے نکل کے سچ پہ آئیں. سچ پہ آئیں گے تو یہ مسئلے حل بھی ہو جائیں گے. سچ پہ نہیں آئیں گے مسئلے حل نہیں ہوں گے. گڈ بیڈ کا تضاد ملک کے اندر نہیں کریں گے مسئلے حل نہیں ہوں گے. افغانستان چھوڑ دے, ہندوستان چھوڑ دے, الحمدللہ ہماری اچھی فوج ہے, تمغے ماشاءاللہ 4 سٹار 3 سٹار 5 سٹار اور بہترین فوج ہے. فارگیٹ اباؤٹ افغانستان, فارگیٹ اباؤٹ انڈیا. بس زندگی گزر رہی ہے لیکن یو وانٹ اے سولوشن, یس وی ہیو سولوشن. fix our own house and order first. تھینک یو. آئین پہ مکمل عمل کریں, آئین سب کے لیے برابر ہو, ایک صفا انتخابی اور جمہوری نظام لے کر آئے بڑا مشکل ہے جس پہ عوام آپ تو پاکستان مطلب کہ پھر پاکستان نہیں بڑھ سکتا. نہیں میں تو آپ کو ریالٹی بتا رہی ہوں. میں آپ ریالٹی بتا رہے تو ہے یہ آپ ریالٹی بتا رہے اور میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. اب نہیں جاتا تو وہ تو اٹس ناٹ آور ہیڈ ایک, ہم تو ایک عام بندے ہیں جو چلا رہے ہیں, ان کی ہیڈ ایک ہے. لیکن چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے امن کا ضامن ہر بندہ, ہر شہری وزیرستان کے چلغوزے کی طرح ہر وزیر اور ہر مسجد محفوظ ہوگا تو انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا. بلوچوں کے کیا تحفظات ہیں؟ بی ایل اے کیوں بنا؟ اس پہ نہیں جاتے, حق چاہیے نا ان کو. تو آپ ادھر ہی آ گئے جو میں پوائنٹ اٹھا رہی تھی. تو کیوں نہیں حق دو نا. جو دیکھو دونوں چیزوں کو الگ کرو. ادھر مسئلہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے آڑ میں حق بھی ختم کر دو اور حق کے آڑ میں دہشت گرد, اور پھر ہم تو اس ماحول میں پیدا ہو کے 38 سال تک پہنچ گئے ہیں. تو ہمیں تو یہ سب سمجھ ہے. بھائی حق دو, گیو دیم دا کیس رائلٹی. وائی ناٹ گیو, مطلب کیوں نہیں دے رہے پختونخوا کو اپنے رائلٹیز, کیوں نہیں دے رہے پختونخوا کو اپنے حق, کیوں نہیں دے رہے؟ آج بھی میں نے بات کی 50 54 55 60 وزیر کیا کر رہے ہیں وفاق میں؟ سی ڈی اے بھائی وزیر چلا رہے ہیں. اسلام آباد لاؤ نظام لاؤ بھائی, میئر نظام لاؤ, ہر جگہ بنیادی نظام لاؤ, اختیار دو, پیسے دو ان کو, ان کے اختیارات صوبوں تک پہنچاؤ, صوبوں سے ضلعوں تک پہنچاؤ. یہ جو ادھر جو یہ وہ بنے ہوئے ہیں مثال پیسوں کے کارخانے بنائے گئے ہیں کل یہ اسمبلیاں, ان سے یہ پیسوں کے معاملات مکمل طور پہ ختم کرو. ادھر 3 4 5 وزارت. آج تو آپ کے ایک اور سابق جو فیلو سینیٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بجٹ بڑھانا ہوگا اور جو ہمارے آفیسرز ہیں اور وہ میرے فیلو سینیٹرز ہیں لیکن ان میں اور وہ دوسرے میں زیادہ فرق نہیں نا. دوسرے کون؟ بہت ایسے ہیں. اچھا نہیں سمجھ آ گئی ہے. نہیں میں آنیسٹلی نہیں سمجھی, لیکن میں ایکچولی ان کا بیان پہ آپ کا ٹیک چاہ رہی ہوں کہ جو یہ بات آ رہی ہے کہ ڈیفنس بجٹ بڑھنا چاہیے. ہم بڑے قریبی ہیں ایک دوسرے کو, بڑے اچھی طرح جانتے ہیں, تو وہ اچھے وہ جس کی نمائندگی کر رہے ہیں بڑے فخر سے کر رہے ہیں. آپ اس سے متفق ہیں کہ بجٹ بڑھنا چاہیے ڈیفنس کا؟ نہیں, پالیسی بدلو, بندوق نہیں قلم. بھارت کے ساتھ اپنے بچوں کے پیسے بھارت پہ لگا رہے ہو کہ اپنے بچوں پہ لگا رہے ہو؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھارت کے ساتھ اب جنگ ہوگی اور پراکسی وارز ہوں گی اس سے لڑنے کے لیے ہمیں ڈیفنس بجٹ بڑھانا چاہیے. بجائے اس کے بیٹھ جاؤ, صلح کر لو, ختم کرو. فائدہ عوام کا ہے, نہ ہندوستان کا ہے نہ میرا ہے. اگر یہ وہ راضی نہیں ہے نا, لیکن کون راضی نہیں؟ بھارت والے. آپ گئے ہو, آپ نے بات کی ہے, آپ تو بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, آپ نے پہل کی ہے, کیا کسی نے بات دیکھیں پہل تو ایمل صاحب ہم تو اتنے الحمدللہ ادھر تو اسکرین وارئرز بیٹھے ہوئے, ادھر وہ ہندوستان میں جو مشہور ہوا کیا نام ہے وہ ارناب گوسوامی, اور ادھر الحمدللہ 100 گوسوامی. اچھا فرق نہیں, ادھر میں اسکرین کے ادھر بیٹھ جاؤ, ڈز ادھر ہٹ کیا, ڈز ادھر ہٹ کیا, پتہ نہیں راکٹ کیسے چلتے ہیں, جہاز وہ بھی تو ہماری جان نہیں چھوڑ رہے نا, وہ بھی تو ہمیں مار مار کے ہمارا. ادھر 1 گوسوامی ادھر 100 گوسوامی. بیوی آپ ماحول دیکھ رہے ہیں, اس ماحول کو ٹھنڈا کرو, تباہ کے بڑھو. ٹھیک ہے بات چیت. آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے تعلیم کریں گے نہ کریں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے صحت کا نظام حاصل کریں گے نہ کریں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے ترقی یافتہ زندگی ہو کہ نہ ہو؟ ہاں ہم یہ چاہتے ہیں, ہم روشنیاں چاہتے ہیں, ہم بندوق نہیں پسند کرتے. ہم ہاں حفاظت کے لیے ہمیں فخر ہے, انہوں نے حفاظت کر لی, لیکن اب اچھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, ان سے حفاظت. باقی تو آپ ڈپلومیسی کرو نا یار. اچھا ڈپلومیسی سے یاد آیا کہ گورنمنٹ جو ہے ایک وفد بھجوا رہی ہے آپ کے ساتھ, جو دیگر فیلو سینیٹرز بھی ہیں اس میں کچھ نیشنل اسمبلی وزراء بھی ہیں, گورنمنٹ کا نمائندہ وفد جا رہا ہے. جی گورنمنٹ کا نمائندہ وفد جا رہا ہے, اپوزیشن کا اس میں کوئی نمائندگی نہیں ہے. اور وفد آپ کی گورنمنٹ کا ہے نا, جانا تو پاکستان کے حوالے سے بات ہے. گورنمنٹ جی جی میں سمجھ گئی ہوں آپ کا پوائنٹ. وفد پارلیمان کا نہیں ہے.
اچھا وفد گورنمنٹ کا. آپ میری بات کو سمجھ نہیں پا رہے. یہ وفد پارلیمانی وفد نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کا. کیونکہ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کا تعلق خیبر سے ہے, بلوچستان سے آپ سینیٹر بنے ہوئے ہیں, یہ آپ اس وقت میں اگر ہوتے تو آپ دونوں صوبوں کی نمائندگی کر سکتے. یہ جتنی ہماری ایشوز چھوڑیں, میں پھر آپ کے آج میں ہر جگہ یہ آفر دے رہا ہوں, آج پھر دیتا ہوں. سرکاری وفد کے کیا جائیں گے, پتہ نہیں کس ملک میں جائیں گے, ادھر تیسرے لوگ بیٹھے ہوں گے ہندوستان. مجھے اجازت دے, نہ سرکاری جہاز چاہیے, نہ سرکاری ٹکٹ چاہیے, نہ ادھر کوئی خرچہ, نہ کوئی خرچہ چاہیے, نہ کوئی پروٹوکول چاہیے. انشاءاللہ ہم جائیں گے, ہم فائدہ لیں ہم سے بھائی. وی آر این آپشن, وی آر لٹرلی اور آپ کا کیا پلان ہے؟ یور اسٹریٹجک ایسٹس. وی اور پلان آپ کا کیا ہے؟ میرا پلان کیا ہے کہ اگر یہ ملک پہلے مجھے اتنے اعتبار میں لے لے کہ یہ کام ختم کریں گے, ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ میں ہندوستان جا کے اپنے ملک کی وکالت کر سکوں. مجھے کسی تیسرے ملک جانے کی ضرورت نہیں, مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں, مجھے سرکار کی ضرورت نہیں. اپنے قوم کا اعتماد ہو, عوام کا اعتماد ہو, اور یہ ریاست مجھے یہ اعتماد حاصل کرے کہ انشاءاللہ بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں. میں جاؤں گا کسی اور جگہ نہیں, انشاءاللہ اسی سرزمین پہ اپنی ملک کی وکالت کروں گا. بنا کے آئیں گے آپ سیٹلمنٹ کر کے؟ ہمارا کام کوشش ہے, باقی تو خدا کا کام ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ لوگ بھجوا رہے ہیں اپنا وفد, جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ حکومتی نمائندہ وفد جو ہے وہ باہر جا رہے ہیں. ہم کیا ریئیکشنری رہیں گے ساری زندگی؟ بی پرو ایکٹیو. The world is going very far ahead. انڈیا نے یہ کیا تو ہم نے یہ کیا, بابا خود بھی کچھ کر لو. چلو اچھا, اب یہ بتائیے کہ کل کا جو واقعہ تھا وہ کیا تھا, اور اس کے خلاف اب آپ کا کیا ایکشن ہے؟ آپ نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی اور وہ ہم نے پڑھی اور بڑی انٹرسٹنگ لگی کہ حاضر سروس منظور ہیں, ریٹائرڈ منظور نہیں ہے. اب ان کو گھر کیسے بھیجیں گے آپ؟ میرے خیال میں یہ پالیسی بننی چاہیے پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ آلریڈی لوگ بے روزگار ہیں. اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے. تو ادھر ایک بندہ ویسے ہی ریٹائر ہو گیا, وہ اپنے ریٹائرمنٹ کے پرکس, پریولیجز سب کچھ لے رہا ہوگا, یہ سب کو ہی لے رہا ہوگا. تو اسی کو آپ لا کے, بھائی کیا یہ پاکستان میں چہرے کام چلاتے ہیں کہ نہیں, نظام ہے. ایشو یہ تھا کہ ان کی بریفنگ تھی اباؤٹ انٹرنیٹ فیسلٹیز. تو اس بریفنگ میں ہم بیٹھے تھے, تو انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کے پی. میری عادت ہے, میں نے کہا پختونخوا. تو چیئرمین صاحب نے کہا کہ پلیز خیبر پختونخوا بولے. تو انہوں نے خیبر, ایک بلاک لگ کے خیبر پختونخوا بولا. وہ جب بات چل رہی تھی, آئی نو ہی واز ناٹ کمفرٹیبل ود می, بیکاز اس نے جیسی بریفنگ دی تو میں نے ایک دم کہا کہ سر جھوٹ بول رہے ہیں. چیئرمین صاحب نے کہا کیسے جھوٹ بول رہے ہیں؟ میں نے کہا سر بریفنگ میں یہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ 1500 کلومیٹر فائبر آپٹک بچھا دی گئی ہے. کدھر؟ وزیرستان اور باجوڑ کے بیچ میں, 7 ان اضلاع میں, ارسٹ وائل فاٹا میں, جہاں پہ انٹرنیٹ کی بنیادی فیسلٹی موجود نہیں ہے. اور یہ کہہ رہے کہ میں نے 1500 کلومیٹر یہ بچھا چکا ہوں. اور پھر کہا کہ 28 کے پتہ نہیں 30 ادھر وہ لگے ہوئے, ٹاورز لگے ہوئے. تو میں نے کہا صاحب وہاں تو فیسلٹی ہے نہیں, یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, یہ ناممکن ہے. اس بحث میں بات چلی, آئے, میں رک گیا. بس ہم بھائی سوال جواب ہی کر سکتے ہیں اور ہم لڑ تو نہیں سکتے ہیں. ہم رک گئے, چیئرمین نے ان سے سوالات کے, ان چیزوں کے ہمیں جواب دو. خیر وہ باتیں جب ہوئی, میں I went out for a smoke which is quite normal if someone smokes. تو میں نکلا, میں واپس آیا. تو جیسے ہی میں بیٹھا تو اس نے بڑی بیہودہ ریمارکس دیے جو میں نہیں چاہوں گا کہ دہراؤں, اور which were not acceptable. کوئی ان کی مجھے, اور یقین مانے مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی ریٹائرڈ جرنیل ہے, میجر جرنیل ہے, مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا. میں اس بندے کو بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے. لٹرلی اس نے ادھر بیٹھے ہوئے مجھے بولا کہ میں ثوابی کو. میں نے کہا اچھا جی, اچھا ٹھیک ہے. جب یہ سب کچھ ہوا اور میں باہر نکلا تو مجھے پتا چلا کہ ہی از اے ریٹائرڈ سم تھنگ. تو خیر I'll wind it up. ابھی thanks to my members, thanks to the system, privilege motion میں اس پہ لا چکا ہوں, اور اب دیکھیں گے انشاءاللہ. ادھر معذرت نہیں کی انہوں نے؟ بار بار کی. اچھا, بار بار کی, لیکن میں نے جس طرح کا, یہ غلطی نہیں ہے, غلطی ہے. something done by intention is never a mistake. صحیح ہے. It was intended to do so. اور اتنی بھی نہیں, لائک میں صرف معذرت, پوری دنیا میں جگہ سائی جو میری ہو رہی ہے, یہ کیا ہے؟
جو القابات میرے ساتھ جوڑے گئے یہ اس کا جواب کون دے گا؟ اور یہ ایک دن کے نہیں، دو اس موصوف کے لیے تو 2 الفاظ ہیں، چلتا رہے گا وہ پھر. تو اس سے صرف ادھر تک تو نہیں کہ بس اس نے آج جو بھی کیا، لیکن آئی ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ لائک دس. نہیں، آئی وانٹ ریزگنیشن اور ریموول. اور یہ آپ کو لگتا ہے ہو جائے گا؟ انشاءاللہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، سب کچھ اللہ کرتا ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے سینیٹر ایمل ولی خان صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے ایمل ولی خان صاحب کا. آپ نے موقف سنا، متعدد ایشوز ہم نے ان کے ساتھ پرائم ایشوز آف کورس ہماری پراکسی وارز جو اس وقت پاکستان میں چھڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے واضح موقف یہ اپنایا کہ ویل ہیو ٹو پٹ آر ہاؤس ان آرڈر فرسٹ. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے گورنمنٹ کو بھی ایک آفر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ کوئی خرچے نہیں چاہیے، کوئی ٹکٹس، کوئی چیز نہیں چاہیے، میں اکیلا جاؤں گا اور پاکستان کا مقدمہ لڑوں گا اگر میری سروسز لی گئیں اور مجھ پہ اعتماد دکھایا گیا تو. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس وفد کو حکومتی نمائندہ وفد کہا، جس کے بعد انہوں نے یہ ساری بات کی. اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کس طریقے سے ڈپلومیٹکلی اس ایشو کو اٹھانے میں کامیاب ہوتی ہے اور کس طریقے سے اپنے اندر کے ہمارے جو مسائل ہیں یا ایشوز ہیں ان کو سمیٹنے میں، حل کرنے میں حکومت کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں کامیاب ہو پاتی، وقت بتائے گا. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.